बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। 4 मई आज सोमवार का दिन है और बड़ी जो ताज़ा तरीन जंगी सूरत हाल में तब्दीली आई है वो आपके सामने खबरें रखनी है और फिर उनकी तफसील और तज्जिया। सबसे पहले अबनाए हरमुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम, जो ऑपरेशन आज़ादी शुरू करने का ऐलान किया, उसमें ताज़ा तरीन मामला क्या हुआ। 2000 से ज़्यादा बहरी जहाज़ों के लिए रास्ता क्लियर करवाना है। 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स पोजीशन लेकर पहुंच चुके हैं। ईरान के जवाबी वार में मिसाइल, ड्रोन्स, खुदकश कश्तियों समेत खुफिया हथियारों का रुख जो है अबनाए हरमुज़ की तरफ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामलाई की हथियारों की वीडियो अपने अकाउंट पर जारी, और रूस और चीन भी मदद के लिए जो है हंगामी राब्ते शुरू हुए। ईरान की तरफ से खतरनाक धमकी दी गई है और आज उनका एक जहाज़ भी पाकिस्तान के जरिए वापस कर दिया जिस पे कब्जा था। ईरान के यूरेनियम की मैं आज आपको पूरी तफसील बताऊंगा। ये मामला असल में है कि जो आप बार बार सुनते हैं, इसराइली साजिशों का बड़ा शैतानी मरकज़ भी अरब अमारात ईरान के खिलाफ क्या चाल चल रहा है, ईरान के मुज़ाकरात में खलल कैसे डाले जा रहे हैं, और दुनिया में कोरोना से बड़ा इक़्तिसादी बहरान शुरू। कबूलियत पाकिस्तान में मकबूलियत पर भारी निकली। PSL फाइनल में पूरा स्टेडियम कैदी नंबर 804 के नारों से गूंजता रहा। खान के एक्स अकाउंट बंद करने के केस की समाअत, अलकादर केस की समाअत और जजेस की तब्दीली के बाद अब खान के केसेस में भी तेज़ी आ रही है। इमरान खान की बहनों की बड़ी मुलाकात हुई है महमूद चकजई के साथ, और इमरान खान की सेहत के हवाले से अलीमा खान ने आज अहम पैगाम जारी किया तमाम रहनुमाओं को। मुल्की एहतजाज पर क्या लाएमल बनने जा रहा है, और एक पेज वालों की पेज फट गया आज, जो सिकंदर सुल्तान राजा और बाकी जो लोगों के साथ होने वाला है वो भी आपको बताता हूँ। शहबाज शरीफ को क्यों ग्राउंड से निकाला मोहसिन नकवी ने, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग के खिलाफ नून लीग और जो क़यादत है इस वक्त उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात किए हैं। मोहसिन नकवी का नाम वज़ीर आज़म के तौर पर क्यों आ रहा है, तफसील से खबरों की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ईरानी फ़ौज जो भी आप देख रहे हैं वील ताज़ा तरीन, उस वक्त ऐलान उनका भी है कोई शिप कोई कश्ती अबनाए हरमुज़ से नहीं गुजरेगी, और बल्कि जिसका नाम भी अमेरिका के साथ जुड़ा होगा उसके ऊपर भरपूर हमला किया जाएगा। जंग बंदी हो या ना हो, अबनाए हरमुज़ को नो गो एरिया ईरान ने करार दिया है, पूरी ताकत से रोका जाएगा। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पे ट्रंप ने जो फौजी इदारे सेंटाकॉम के साथ ये पूरा मामला अमरीकी बहरिया के मिसाइल बरदार जहाज़ और 100 से ज़्यादा जंगी तैयारे, ड्रोन्स, बैनुल-अक़वामी तहादियों को अबनाए हरमुज़ के लिए भेजने की कल ट्वीट करके ऐलान किया। अच्छा, अपने इत्तेहादी नहीं बताया इसने, इत्तेहादी वैसे तो उसके बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ये अमेरिका के साथ नहीं है, उन्होंने पहले इनकार किया हुआ है। पीछे सऊदी अरब, अरब अमारात और बहरीन है, और इनके आपको पता है वहाँ जो अड्डे हैं ये अबनाए हरमुज़ में घुसने पर तैयार नहीं है। अरब अमारात को तो एक जहाज़ ईरान ने 2 दिन पहले कब्जे में लिया है, वो नहीं छुड़ा सके, और ट्रंप ने उन ममालिक का नाम नहीं बताया जो इसके साथ इस पूरी मामले में आ रहे हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ये इस वक्त सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों और बाकी ममालिक को कहा जा रहा है कि आप दबाव डालें अबनाए हरमुज़ में, क्योंकि इस वक्त 20,000 लोग हैं और 4,000 टैंकर हैं जो अबनाए हरमुज़ में फंसे हुए हैं। तेल की कीमतों को कम करने का मकसद था जो $100 से नीचे गई, लेकिन ज़ाहिर है वो एक हमला होने के बाद दोबारा ऊपर चली जाएंगी। अब ये इस वक्त जो दावा अबनाए हरमुज़ खुलवाने का, ये जंग का राउंड नंबर 2 है। ट्रंप के दावे अच्छा मीडिया पे कुछ और होते हैं और हकीकत में कुछ और। इन्होंने 2 हफ्ते पहले ईरान का एक ऑयल टैंकर, आपको याद होगा, तो उसका नामी कब्जे में लिया था, वो पाकिस्तान के ज़रिए वापस कर दिया। ईरान से साथ ट्रंप मिन्नत भी कर रहा है, दरख्वास्त भी कर रहा है कि 20,000 लोग फंसे हुए हैं, इनका जंग से कोई लेना देना नहीं है। ट्रुथ सोशल मीडिया पे जिसने ट्वीट की कि ये तो गैर जानबदार मुल्क हैं, बेगुनाह लोग हैं, ईरान इन्हें महफूज तरीके से गुजरने दे। ये नेवी आज अमेरिका की जहाज़ों को हमले को बाहिफाजत पहुँचाने का ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, और ट्रंप ने कहा ईरान ने रुकावट डाली तो ना डाली तो फिर हम नेक नियति मानेंगे, रुकावट डाली तो फिर ताकत से जवाब देंगे। ईरान ने कहा कि हमारी इजाज़त के बगैर एक जहाज़ भी नहीं निकलेगा यहाँ से, जिसने कोशिश की उसे उड़ा दिया जाएगा। अब इस पूरे सूरत हाल में 24 घंटों में क्या होगा वो तो नज़र आ जाएगा, लेकिन ईरान में देखें 66 दिन हो चुके हैं इस जंग के साथ, और 16,000 हमलों के बाद 44 दिन के बाद सूरत हाल ये थी जंग की कि मामला 14 नुकाती ईरान की तरफ से मुआहदा आया और 9 नुकाती अमरीका, दोनों ने इसको मुस्तरद कर दिया। ये ताज़ा तरीन खबर है। ईरान पर पाबंदियाँ, नाकाबंदियाँ ख़त्म करवानी, अमरीकी फ़ौज को निकालना, लेबनान इसराइल में अमन, ये इनका असल एजेंडा है, जबकि अमरीका का ज़ाहिर न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब ट्रंप का कहना है कि हमने अभी तक वो तबाही नहीं मचाई जो हम मचाना चाहते थे। राउंड 2 ऑपरेशन फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है, ये अबनाए हरमुज़ में कह रहा है जहाज़ों की हिफाजत के लिए। अब ईरान तो इसे नहीं मानता, ये राउंड 2 फिर ज़ाहिर यहीं से शुरू होगा, और अमन मुआहदा इस वक्त ना होने के इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं। सीज़ फायर वैसे ही लेबनान में तो ख़त्म हो चुका है, कल भी सीज़ फायर के नाम पे 44 लोग शहीद हुए, और ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका सीज़ फायर के नाम पे सिर्फ वक्त हासिल कर रहा है ताकि इसराइल को लेबनान में तबाही का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। और ये जो सीज़ फायर और अमन मुआहदा है, इसकी एक और बड़ी वजह है, देखिए कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ वहाँ जो केसेस तो चल रहे हैं, लेकिन नफ्ताली बेनेट जो वज़ीर आज़म है उसने बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है।
اب جو ہی یہ راؤنڈ شروع ہوا، دوسرا راؤنڈ جنگ کا، نیتن یاہو نے ٹرمپ پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، اور اس میں حیرانگی اب عرب امارات کی طرف سے جو تیاریاں جنگی نظر آئیں، اور ٹرمپ نے تو دیکھیں اس پر یہ اشارہ بھی دیا اپنی گفتگو میں کہ یہ مثبت بات چیت چل رہی تھی، اس میں خلل ڈالا گیا، خلل ڈالنے والا عرب امارات نکلا۔ اب یہ ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو کا شاگرد ہے عرب امارات۔ روس اور چین اس وقت براہ راست ٹرمپ کو سمجھا رہے ہیں کہ سیز فائر برقرار کو، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمیں مداخلت کرنی پڑے گی۔ چینی بحریہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی اپنے جہازوں کو لے کے جانے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے اب جون میں آپ کو یاد ہوگا، یا اس سے بعد دوسری جو جنگ تھی، دونوں میں نیتن یاہو ہی امریکہ کو لے کے آیا۔ پہلے بھی 2003 میں بھی عراق پر وسیع پیمانے کے ہتھیاروں کا الزام میں امریکہ کو لایا اور 4800 امریکی فوجی مارے گئے، لاکھوں عراقی شہید ہوئے۔ اب یہ ایران کا جو معاملہ ہے وہ عراق سے مختلف ہے، یاد رکھیں۔ یہاں ایران نے دنیا کی معیشت کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ آج دنیا پوری ڈپریشن میں جا چکی ہے، کورونا سے زیادہ برے حالات ہیں، اور یہی وہ سب سے بڑا معاملہ ہے جو ٹرمپ کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ فوجی دباؤ سے زیادہ معیشت کی پریشانی ہے اس وقت۔ ایران کی قوم کے اعصاب، ان کا جذبہ جس کی وجہ سے وہ برتری پر ہے، اور دیکھیں جنگ امریکہ کی تو ہے نہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہوں یا 61% امریکی ٹرمپ کے مخالف ہوں، ٹرمپ کو اس پہ کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک۔ ابھی تو دونوں صورتحال ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھے ہوئے انتظار کریں کہ پہلے آنکھیں جھپکے گا کون۔ یہ صرف وقت کا کھیل ہے۔ یہ جو اسلحہ ساتھ رکھا ہوا ہے، ہائپر سونک میزائل امریکہ نے، ایران نے سجیل رکھے ہوئے، یہ فی الحال نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ ٹرمپ اس انتظار میں ہے کہ ایران کے ساتھ یہ لمبی جنگ لگاؤں گا، وہ تھک جائیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ مان جائیں گے، اور ایران کہہ رہا ہے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ٹرمپ کو اس انتظار میں ہر صورت میں ہم نے ہرانا ہے، آبنائے حرمس نہیں چھوڑنی۔ اب اس دوران دیکھیں 66 دنوں میں ایران کے دفاع میں امریکہ نے بڑی کوشش کی، کمزوری ڈھونڈ لیں، کوئی خامی ڈھونڈ لیں، کوئی خلا ڈھونڈ لیں، لیکن یہ اب ان کی مکمل طور پر بے بسی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یوکرین میں پورے یورپ نے، امریکہ نے بھرپور مدد کی، وہاں جو طریقہ آزمایا گیا یہی ایران میں آزمانے کی کوشش کی۔ ابھی ہائپر سونک میزائلوں کی جو امریکہ بات کر رہا ہے، بڑے نام نہاد سپر ہتھیار، یہ روس کے خلاف یوکرین میں استعمال ہو چکے ہیں، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اور یہاں کوئی بڑی کارروائی، یاد رکھیں، اچانک شروع نہیں ہو سکتی، کیونکہ سیز فائر کا انہوں نے معاملہ ایسے رکھا ہوا ہے۔ خطرہ انہیں کیا ہے؟ وہ جوہری ہتھیاروں سے۔ امریکہ کے پاس تو دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہے، لیکن یہ ہائپر سونکس میں اور ڈرون میں دونوں میں پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے دنیا بھر میں ملٹری بیسز بنانے کی زور دیتے رہے، اڈے بنانے پہ، جبکہ دنیا میں طاقت کی تبدیلی میں اسلحے کے ذخائر اکٹھے کرنے تھے، جیسے چین نے کیے، جیسے روس نے کیے، ایران نے کیے۔ انہوں نے اپنی عالمی طاقت میں برتری حاصل کر لی۔ اب چونکہ ملٹری اڈوں کے چکر میں امریکہ نے طاقت کی نمائش کی، اور انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا فوجی بجٹ رکھنے کے بعد بھی وہ ان سے پیچھے رہ گئے۔ ایران نے 47 سال کی پابندیوں کے باوجود دونوں سپر پاورز کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ اس کی شرائط ماننے پر تیار ہوں، اور ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یورینیم ہے۔ اب یورینیم کا بہت زیادہ سنتے ہیں، اس کی میں تھوڑی تفصیل آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ ہے کیا۔ یورینیم بھی ایک قدرتی دھات ہے جو زمین کے اندر پتھروں میں جس طرح لوہا نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے توانائی کے حوالے سے، اس سے بجلی بنتی ہے، اور اگر اسے مزید طاقتور بنائیں تو پھر اس سے ایٹم بم بنتا ہے۔ اب دنیا میں سب سے زیادہ تو آسٹریلیا میں ہے، قزاقستان میں ہے، یا کینیڈا میں یورینیم۔ اب اسے نکالا اسی طرح جاتا ہے جس طرح باقی دھاتوں کو، لیکن اس کو جب پتھر کو پیس کر وہ کیمیکل بنائیں، آپ دیکھیں اس کا ایک پاؤڈر نکلتا ہے، وہ پیلے رنگ کا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری تصویروں ویڈیوز میں۔ یہ پھر ایٹمی پاور پلانٹس میں بجلی بنانے کا کام آتا ہے۔ جیسے پیٹرول کو زمین سے نکالتے ہیں، تیل کو، پھر اسے صاف کر کے ریفائن کر کے پھر گاڑی میں چلاتے ہیں پیٹرول۔ یورینیم کو بھی اسی طرح، اس کی جو افسودگی ہے وہ اصل میں کہ کتنی مقدار میں کس قسم کا ہے۔ اس کی جو قسم ہے یورینیم 235 اسے کہتے ہیں، 235۔ یہ نارمل یورینیم جو کہ 0.7% پہ یہ 235 ہوتا ہے، جو کہ توانائی کے لیے صرف کافی ہوتا ہے، ہتھیار نہیں بنتے۔ پاور پلانٹس میں جب اسے استعمال کرتے ہیں، افسودہ کرتے ہیں، طاقتور کرتے ہیں، تو پھر یہ 3.5 تک پہنچ کے ایٹمی بجلی بنانے کے لیے کام آتا ہے۔ 3.5 تک سویلین استعمال کے لیے اسے محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن اسے جب 20% تک افسودہ کیا جائے تو پھر یہ خطرناک بنتا ہے، یہاں سے ہتھیار بننا شروع ہوتے ہیں، اور اگر 90% تک لے جائیں تو پھر ایٹم بم بنا سکتے ہیں۔ یہ ایران کو 3.5% پہ روکنا چاہتے ہیں کہ یہاں معاہدہ کریں کہ صرف بجلی کی اجازت ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ ایران نے جو اب تک اس سے پہلے کیا ہوا ہے افسودہ وہ 60% ہے، اگر اس میں 10-20% اضافہ کریں تو ایٹمی ہتھیاروں کا اعلان کر سکتے ہیں، اور اگر تجربہ کر دیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے گیم چینج ہو جائے گی۔ ایران نے سیز فائر کے دوران اس کی تیاریاں کی ہیں، امریکہ کو یہ جو مذاکرات کے دوران جو افسودگی کا وہ روکنا چاہ رہے تھے وہ یہی وجہ تھی، لیکن جو سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا، کل ان کے ٹیلی گرام پر بھی جو ویڈیو آئی اس میں انہوں نے صاف صاف کہا ایٹمی ہتھیار تو ہم بنائیں گے۔ ان کے والد علی خامنہئی شہید تھے، وہ آپ کو پتہ ہے اس کے مخالف تھے، لیکن ان کا نظریہ مختلف ہے، اور ٹرمپ کو یہی سب سے بڑا اندازہ ہو کہ یہ رجیم چینج کی سب سے بڑی غلطی جو لیڈرشپ شہید کی گئی۔
پہلے والے زیادہ بہتر تھے. اب اس جنگ میں دیکھیں جو عرب دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو 20 سے 25-30 سال کی پالیسیاں بدل چکی ہیں. دفاع کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، تجارتی راستوں سے، معدنیات وسائل رکھنے کے، اب یہ ساری حکمت عملی پوری دنیا میں بدلے گی. یہ جغرافیہ بدل گیا ہے. بحیرہ احمر سے لے کے بحیرہ عرب تک، آبنائے حرمت سے آبنائے ملاقہ تک دنیا کی تمام درآمدات، برآمدات، تجارت، یہ نظام الٹ چکا ہے. یہ شاید اب اگلے 25 سال تک ٹھیک نہ ہو، کیونکہ جنگ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. سعودی عرب اسی لیے دیکھیں اس جنگ میں ابھی تک شرکت نہیں کر رہا کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ لمبی جنگ ہوگی. اب جو ممالک ترقی کرتے ہیں انہیں جنگوں سے دور رہنا ہوتا ہے، جیسے چین ہے. آپ دیکھ لیں افریقی ممالک سے اس نے تجارت کا ٹیرف ختم کیا، برآمدات کی اجازت دی اور خود بھی خوشحال اور پورے معاشی نظام کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. پاکستان کی چونکہ بدقسمتی تھی، یہ امریکہ کے کیمپ میں گھس گئے. فیورٹ فیلڈ مارشل، نوبل امن انعام، یہ چین کے ساتھ ہوتے تو آج یہ بھی مولا مال ہو چکے ہوتے. لیکن طاقت کے ذریعے جس طرح ٹرمپ نے دنیا کا پورا معیشت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، بورڈ آف پیس میں جیسے پیوٹن اور چین کو وہ زبردستی لانے کی کوشش کرتا رہا، یورپی یونین کو بلانے کی کوشش کرتا رہا، وہ نہیں آئے بورڈ آف پیس میں. یہ جو پاکستان اس میں گیا، پھر جنگ میں بھی دیکھیں وہ نہیں آئے بالکل بھی. اس نے روس اور چین کو دھمکیاں بھی دیں. آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے میں ان کی شراب پہ پابندی لگا کے ٹیرف لگا کے لے آؤں گا، لیکن وہ نہیں آتے. وہ اپنی شراب خود ہی بنا لیتے ہیں وہاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کبھی بھی طاقت کے ذریعے کوئی تجارت، کاروبار یا دباؤ کے ذریعے کام نہیں ہو سکتے. اب پاکستان میں آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے، یہاں فیلڈ مارشل نے طاقت کے ذریعے نظام بنا لیا، لیکن شام میں بھی ایسا ہی تھا. بشار الاسد نے سب کچھ طاقت کے ذریعے کیا ہوا تھا. اس کا سیکیورٹی چیف، آج اس کی ایک ویڈیو آپ دیکھیں کہ 2011 میں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو صرف اس جرم میں جیلوں میں ڈالتا رہا، تشدد کرتا رہا، گولیاں مارتا رہا کہ وہ اسد مرد آباد لکھتے تھے. وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا رہا، طاقت کے ذریعے ہر چیز حل کرنا چاہتا تھا. آج اس کا سیکیورٹی چیف وہ بیٹھا ہوا ہے عاطف نجری پنجرے کے اندر. تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہی ہوگا، لیکن یہاں طاقت اور بندوق کے ذریعے معیشت تو آپ دیکھ لیں کہ بہتر کرنے کی کوشش. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ جو تاجروں سے ملاقاتیں، بازار بند کروانے، انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کو نئے معاہدوں پر زور زبردستی سے، مل مالکان سے، چیمبر آف کامرس سے، بلکہ یہ دنیا بھر میں بھی جو سرمایہ کاری کے لیے جاتے رہے، وہ وردی پہن کے سب سے ملاقات کی جنگ ہم جیتے ہوئے ہیں. ہندوستان سے ہماری فوجی بالادستی ہے. پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے دبایا ہوا ہے. عمران خان کو ہم نے قید میں رکھا ہوا ہے جو سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، جس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ 4 سال بعد بھی PSL کا فائنل کرایا تو ہر طرف قیدی نمبر 804 کے نعرے. آپ آئیں دیکھیں ہم نے سب کچھ پھر بھی دبایا ہوا، سرمایہ کاری کریں، تجارت کریں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ 0 + 0 = 0. اب یہاں ٹرمپ بھی یہی کوشش کرتا رہا، یہ اسی کو فالو کر رہے ہیں اور دونوں بری طرح بیک فائر ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی سرمایہ کاری بالکل نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال یہ جو محسن نقوی نے یہ جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر اپارٹمنٹس ہیں، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا یہ کہا ہے کہ غیر قانونی تھے، ہیں اور غیر قانونی بیچے گئے ہیں. میرا موقف وہی ہے جو کل تھا آج بھی وہی ہے. مطلب اسے کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان میں پہلے ہی سرمایہ کاری کے حالات کے ہیں. دیکھیں یہ صرف 250 فلیٹ ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں زیادہ تر، یا نون لیگ کی قیادت کے یا ان کے صحافیوں کے، جن کی چیخیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب شہباز شریف اور یہ نون لیگ کی ساری قیادت منت اللہ کر رہی ہے، ان کے صحافی چیخیں مار، لیکن محسن نقوی سننے پر تیار نہیں. ان 250 اپارٹمنٹس کی صرف جو قیمت ہے 3 سے 8 کروڑ کا ایک ملتا ہے، تقریباً 12 ارب روپے کے یہ بنتے ہیں صرف یہ ایک بلڈنگ. تو تنازع اتنا بڑھ چکا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت شدید خطرے میں آ گئی. کل جو لٹکے ہوئے چہرے آپ نے دیکھے محسن نقوی کے ساتھ شہباز شریف اور علیم خان بیٹھے تھے. اب آپ اس کا اندازہ اس بات سے لیں گے کہ PSL کے فائنل میں شہباز شریف بیٹھا، لیکن ٹرافی دینے کے لیے اسے نہیں بلایا، بلکہ چیک بھی نہیں دینے کے لیے بلایا گیا. زرداری کو مہمان خصوصی بنایا اور شہباز شریف کو ٹھڈے مار کے گراؤنڈ سے نکال دیا. اچھا گراؤنڈ میں بڑی عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی تھیں، ناچ گانا امریکی طرز پہ. محسن نقوی اپنے آپ کو سید محسن نقوی اپنے ذاتی معاملات میں جو مرضی کریں، لیکن پبلک لیول پہ عوام کو دیکھیں. ایران میں دیکھ رہا تھا عوام نکلی ہے، درود پڑھ رہے ہیں، کلمے پڑھ رہے ہیں، 64 راتوں سے میزائل بارود کی بارش میں ایک قوم بن کے. آفرین ہے، یقین کریں ان پر. یہاں انہوں نے ایک کتخانہ مچایا ہوا ہے. ایک ملک کے حالات تو ذرا ان کے اٹھا کے دیکھیں، غربت دیکھیں. 4 کمزور پاسپورٹ ہیں، افغانستان، شام، عراق، اس کے بعد پاکستان. ان تینوں ممالک میں 40 سال جنگیں لگی رہیں، اور یہاں جنگ جیتنے کا دعویٰ کر کے بھی پاسپورٹ دنیا میں 4تھے نمبر پر سب سے برا. اور معیشت کے حالات میں آدھا ملک غربت سے نیچے اس وقت ڈوبا ہوا ہے. لوڈ شیڈنگ میں لوگ بھوکے ننگے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کھیل کود ایسے کروا رہے ہیں جیسے روم میں سلطنت ان کے پاس ہے. بری امام میں غریبوں کے گھر جس طرح گرائے، لیکن یہ جو بلڈنگ ہے اس میں ایونیو پر اسے نہیں، مطلب کانسٹیٹیوشن ایونیو پر اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اب خان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے محمود اچکزئی سے، اور سلمان اکرم راجہ اور سہیل آفریدی بھی ملیں گے ابھی. اب اس میں دیکھیں یہ فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہ ملکی احتجاج کیسے اور کہاں شروع کرنا ہے. علیمہ خان نے ابھی ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے پوسٹ کی ہے
کہ ہماری فیملی خاندان جو ہے تحریک انصاف کی جماعت سے، ان کے ٹکٹ ہولڈر سے، MNAs MPAs سینیٹر سے، تمام کو منگل کو ڈیالہ جیل بلایا ہے کہ یہ ڈیالہ جیل آئیں تاکہ عمران خان کی ملاقاتوں کے لیے دباؤ بڑھے، وکلا تک رسائی ہو، ان کا شفا انٹرنیشنل میں علاج ہو، ڈاکٹرز تک ملاقات ہو۔ اب ڈوگر کورٹ جو ہے چیف جسٹس ہے، یہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کیس نہیں لگا رہا، 7 مئی کو اس نے لگایا بھی، لیکن جب تک یہ دباؤ آئے گا نہیں اس وقت تک یہ کام ظاہر ہے آگے نہیں بڑھے گا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو تو ظاہر ہے سیاست بچانی ہے، اور ان کی قیادت کے بھی میں تصاویر دیکھ رہا تھا لاہور میں، معین الدین ریاض قریشی جو ہے اس کے بیٹے کی شادی پر، یہاں پیپلز پارٹی نون لیگ کے ان تمام لوگوں کے ساتھ یہ موجود تھی، ساری قیادت ہے کہ جنہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، جو ان پر ظلم و ستم ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ نظر ایسے آ رہا ہے ان کا کوئی جھگڑا ہی نہیں آپس میں، یہ ان کو مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ خوشکپیوں میں ایسے مصروف تھے جیسے نظام کو تھا۔ اب یہی لوگ یہ جو بیٹھے ہوئے تھے، اگر یہ اپنے اوپر سے بزدلی اور بے شرمی کی یہ چادر اتاریں اور عمران خان کے لیے ڈیالہ جیل کے باہر کل علیمہ خان کے کہنے پر پہنچیں، عوامی جد و جہد کریں، تو یہ نظر آئے۔ ان کے لیے دیکھیں تاریخ میں سب سے بڑا موضوع کیا ہے کہ اس وقت اتنے حالات موضوع ہیں ان کے لیے کہ ایک چھوٹی سی تحریک سب کچھ بدل سکتی ہے۔ لیکن سہیل آفریدی کے بارے میں بھی خفیہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی ڈیالہ جیل اس لیے نہیں آتے کہ وزارت اعلیٰ داؤ پہ لگی۔ انہیں چاہیے کہ یہ پوری کابینہ کو خیبر پختونخوا لے جائیں، جیسے کرکٹ گراؤنڈ میں انہوں نے اپنی کابینہ اجلاس بلایا ہے۔ یہ ڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں عدالتوں میں فیصلے شروع ہو جائیں گے فوراً۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ دباؤ برداشت نہیں کر سکتی جو حالات ہیں، اگر یہ تھوڑی سی ہمت کریں۔ بشرا بی بی کی ابھی جو ان کی بیٹی کا نے کیس ڈالا، اس پر پرسوں سماعت منسوخ کی گئی ہے، سپرنٹنڈنٹ ڈیالہ جیل کو بلایا گیا۔ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کی جو درخواست تھی وہ کیس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں ہے، اور یہ وہ اچھا جج ہے جنہوں نے ISI کی مداخلت کا خط لکھا تھا 6 ججز میں، پھر 5 پلٹ کے ادھر چلے گئے۔ سلمان اکرم راجہ کی جب ملاقاتیں نہیں ہوئی تو اس پہ توہین عدالت کا سننا تھا انہوں نے کیس، لیکن 2 سماعتوں کے بعد پھر وہ بھی کیس پتہ نہیں کہاں گیا۔ اور اب القادر ٹرسٹ کی البتہ جو ہے مرکزی اپیلیں 7 مئی کو لگی ہوئی ہیں۔ اب اس پر دیکھیں انہیں پوری کوشش کرنی چاہیے تحریک انصاف کو، ان کے جو جتنے بھی رہنما ہیں یہ سارے علیمہ خان کے ساتھ ڈیالہ جیل پہنچیں تو یقین کریں یہ ڈوگر جو کہتا تھا مجھے لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد لاؤ میں عامر فاروق کو بھلا دوں گا، اور اس نے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ لیکن اگر یہ رہنما اور لیڈرشپ دباؤ ڈالے تو ڈوگر مجبور ہوگا۔ یہ قیادت کے لوگ میر جعفر میر صادق کا کردار چھوڑ کے یہ بزدلی اور سمجھوتوں سے نکلے تو یقین کریں معاملات بڑے آرام سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ اتنا آسان ہے، اور سوشل میڈیا پر اور پاکستان کی عوام کو دیکھیں ان کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہیے، جب تک یہ سیدھی لائن پر نہ آئیں ان کے اوپر اپنا دباؤ قائم رکھیں، تاکہ یہ بھی کم از کم اگر ڈیالہ جیل نہ آئے تو ہر وقت دباؤ میں رہیں۔ اور ابھی مجھے پتہ ہے بڑے سخت دباؤ میں ان کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ جی ہاتھ ہلکا رکھا کریں، ہاتھ کیا ہلکا رکھے، ڈیالہ جیل جائیں آپ جا کے اپنے رہنما کے لیے کریں۔ ان کی جگہ تو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے تو بھی یہی ہوتا۔ تو انہیں چاہیے اپنے رہنما کے لیے عوام کو متحرک کریں۔ عوام تو اس وقت تیار بیٹھی ہے، جو حالات پاکستان کے میں نے آپ کو 12 ویلاگز میں بتائے ہیں، اگلے ویلاگز میں کچھ اور اہم انفارمیشن ہے وہ بھی دوں گا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو اس پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔